बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन हज़रात, आप देखने को ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन रूहानियत के बारे में बात करने का होता है। लेकिन आज कोशिश करेंगे, यकीनन कोशिश करेंगे कि कुरान और सुन्नत के हवाले से बात हो। जब उलमा इकराम से बात की जाए, ख़ास तौर पे जय्यद उलमा इकराम जो है वो कहते हैं कुरान हकीम जो है ये ज़िंदगी गुजारने की किताब है, ये हदायत की किताब है। इसमें ज़ाहिर है बहुत से मौज़ूआत हैं। वो जो मौज़ूआत मैं और आप मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ, जो अपने कम अकल और कम इल्म होने की वजह से हम जो ज़्यादातर बयान करते हैं वो हैं जो कि कुरान हकीम में सिर्फ 5, 7, 8 या 10% से ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पर नमाज यूँ पढ़नी है, रोज़ा यूँ रखना है, अच्छा काम करना है, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, मिसाल के तौर पे वो मामला जो हम आम तौर पे ज़िंदगी जिसमें गुजारते हैं। लेकिन 85-90% जो कुरान हकीम है इसके अंदर वो मौज़ूआत है जो कि आम तौर पे बहुत ज़्यादा काबिल होने कि अगर सूरत हाल ना हो, मेरे तरह के हों लोग, तो वो फिर उन मामलात को छू नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर तारीख़ है, उसके अंदर बायोलॉजी है, उसके अंदर फ़िज़िक्स है, उसके अंदर केमिस्ट्री है, उसके अंदर तख्लीक है, उसके अंदर अंदाज़े तख्लीक है, कमाल के मौज़ूआत हैं। आज अपने मेहमानों से सिर्फ एक बात जानना चाहेंगे, और वो ये कि क्या कुरान और सुन्नत से फ़ायदा उठाते हुए, अब ये बात जो है मैं बहुत ही एहतियात के साथ कह रहा हूँ, क्या हम जादू का इलाज कर सकते हैं? हाँ, इस पे दम का जो हदीस है बुखारी शरीफ का वो मौजूद है। सहाबा इकराम जहाँ एक जगह गए वहाँ पे बिच्छू ने काटा था, क्योंकि उन लोगों ने इनकी को बहुत ज़्यादा तवाज़ो नहीं की थी, तो उन्होंने अपने दम करने के लिए उनसे बकरियाँ ली थी, और वो बकरियों में से हिस्सा रसूल पाक ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना मांगा था। अब ये बात यहाँ तक तो दुरुस्त, लेकिन क्या कुरान हकीम को या सुन्नत की रवायतों को या हम किसी ऐसे मामले को ये कह सकते हैं कि ये तरीक़ा इलाज है और ये साबित शुदा है? साबित शुदा से मतलब होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके पास हदीस जो हो वो रवायत के साथ, पुख्ता रवायत के साथ आप तक पहुँची हो। हमारे पास जनाब इंतहाई मोहतरम सैफुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और जनाब अली हमारे पास आसफ़ा जबरील है। आसफ़ा बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास कारी अब्दुल क़य्यूम साहब हैं। हुजूर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बाजू पे क्या करा लिया कारी साहब? बस एक्सीडेंट हुआ है और फ्रैक्चर है कंधे पर। दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और जल्द सेहत दे। और हमारे साथ दाऊद भाई हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। दाऊद भाई, आपसे बात शुरू करता हूँ, फिर स्टूडियो में इधर आता हूँ। ये फरमाइए कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम कहते हैं कि जादू का इलाज है। मुझे अलग अलग बताइएगा कि कुरान से हम कैसे इलाज करते हैं और फिर सुन्नत से कैसे इलाज करते हैं, जादू का इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया प्रोग्राम में शिरकत का। और सबसे जो अहम बात वो ये कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को शिफा रखा है। अब ये शिफा जो है रूहानी, जिस्मानी, हर चीज़ की शिफा आ गई है। और कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात भी है। और ये ज़ाब्ता-ए हयात सिर्फ बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के अलावा पूरी कायनात का इल्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में समो दिया है। एक मसला आता है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो है 100% यकीन की कमी। मैंने अपने मुशाहदे में, अपनी ज़िंदगी में, अपने तमाम चीज़ों में इस बात को हमेशा पाया है कि कुरान पाक की एक आयत को, सिर्फ एक आयत को 100% यकीन के साथ पढ़ लो। और ये जो बात है ना कि पहाड़ एक जगह से सिरक जाना, हमने मोजज़े देखे हैं लोगों की तबीयतों का ठीक होने, लोगों के जादू के मसले हल होते होने, लोगों के शफायाब होते होने। और मैं फिर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊंगा कि आप फरमा रहे हैं, कारी साहब आपकी तरफ आता हूँ ये बात कहते हुए। हम कहते हैं कि कुरान हकीम की एक भी सूरह के ऊपर आप मुकम्मल यकीन पे कर लें। अब इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक पहलू तो ये आ जाता है कि बहुत से गैर मुसलमान जो हैं वो भी जब अपने मंत्र पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि पूरे यकीन के साथ पढ़ें, इलाज हो जाएगा, और उनका इलाज हो जाता है। अब दूसरा मामला ये होता है कि जब आप कहते हैं कि कुरान हकीम पढ़ें, इलाज हो जाएगा, और वो फिर इलाज अगर नहीं होता तो आप कहते हैं कुरान में तो माज़अल्लाह कोई कमी नहीं है, आपकी यकीन में कमी थी इसलिए ना हुई। तो वो सारा जिम्मा जो है वो हम दूसरे शख्स के ऊपर या मरीज़ के ऊपर डाल देते हैं। अगर कुरान शिफा है, जो कि यकीनन है, तो फिर कुरान की उन आयात को आप दम करें या अगला वो पढ़े। अगर वो मर्ज़ सच्चा है तो फिर उसका इलाज तो होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप हमेशा पूरी कौम की रहनुमाई करते हैं और आप भी वसीला बनते हैं हमारा। उसमें मैं आपका भी मशकूर हूँ, आप हमें मौका देते हैं। और कुरान मजीद व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने शिफा करार दिया है, किसी को इसमें कोई कलाम नहीं है।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ اس کا پروف دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی سیرت اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اتھینٹک حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج پروف ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو پروف کیا ہے، اور آج تک امت کے علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء انہوں نے اس کو پروف کیا ہے کہ یہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ علاج ہوتا ہے، اور ایسی ایسی بگڑی بیماریاں کہ جن کا علاج فزیکلی طور پر موجود نہیں ہوتا قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب جو آپ نے بات کی کہ غیر مسلم ہیں وہ اپنے منتر پڑھ لیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے۔ جو اس کے فرما بردار بندے ہیں اس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ قرآن کے ساتھ شفا لیتے ہیں۔ جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کا بھی علاج اللہ نے رکھا ہے۔ وہ غلط طریقے میں ہیں یا جس طرح بھی وہ لیتے ہیں، شفا ان کو بھی ملتی ہے۔ ان کی شفا کے ساتھ ان کو اس کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا اوپر ان کو عقاب بھی ملے گا، اور مسلمان جو قرآن کے ساتھ شفا لے گا اس کو اجر اور ثواب بھی ملے گا، اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کوئی عامل جو ہے وہ قرآن مجید کا عمل کرتا ہے لیکن اس کے اپنے عمل کے اندر اتنی پختگی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے علاج کارگر نہیں ہوتا، یا پھر جو اگلا بندہ ہے وہ علاج تو کروا رہا ہے لیکن اس کا وہ بلیو اس لیول پر نہیں ہے، وہ کہتا ہے جب تک میں نے پیراسٹامول، ڈسپرین یا انجیکشن نہ لیا میں ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو بلیو لیول ہے وہ وہاں پر سیٹ ہوا ہے، تو وہ نہیں ہوگا۔ جب اس کا کامل یقین ہوگا، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا قبول کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگیے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جب تک اس کا دل غافل ہے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت اور یقین و ایمان نہیں ہے، تو وہ دعا جو ہے وہ قبولیت کے شرف سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح یہ شخص جو عمل کر رہا ہے، مسلمانوں کی دعا کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ جی سر، غیر مسلمانوں کی دعا کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ غیر مسلموں کی دعا میں نے شروع میں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، دعا سب کی قبول ہوگی، لیکن قبولیت کے اندر وہ مسلمانوں کے لیے ہوگی تو وہ اجابت بالخیر ہوگی اور ان کے لیے شر بھی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے غیر مسلموں کی دعا بھی ہو سکتی ہے، لیکن غیر دلوں میں تو غیر مسلمانوں کے دل میں تو وہ کیا کہنا چاہیے کنسنٹریشن کا پیٹرن نہیں ہوگا نا، وہ تو غافل ہی ہیں، لیکن قبول تو اس غافل کی بھی ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کائنات کی ہے اس میں اس نے جو پیٹرن اللہ تعالیٰ نے فالو کیا ہے یا بنایا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اگر غیر مسلم، کیونکہ اللہ کا علم الحکیم ہے، اس کا علم مکمل بھی ہے اور حکمت سے بھرا ہوا بھی ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی فطرت کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر شیطنت، شرارت رہے گی، کفر اور ذلت رہے گی، لہذا ان کو اس کے اوپر پکا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں نے جہنم کو ضرور بے ضرور بھرنا ہے۔ اور پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ذخیرہ احادیث کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے جنت کو بھرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لوگوں کو پیدا کیا جہنم کو بھرنے کے لیے، اور جنت کے لیے قلیل لوگوں کو، چند لوگوں کو جو اس کے خاص بندے ہیں ان کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو اس لیے غیر مسلم کا کام بھی ہوگا اور مسلمانوں کا کام بھی ہوگا۔ میں آسوا کی طرف آتا ہوں، لیکن آسوا کی طرف جانے سے پہلے ایک تھوڑی سی اپنی ذاتی رائے کا عمل کر دوں کہ میں اس بات پہ بہت زیادہ اختلافی نوٹ رکھتا ہوں، جس طرح کہ وہ جج ہوتے ہیں وہ سارے اگری نہیں کرتے، تو اختلافی نوٹ رکھتے ہیں، کیونکہ تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے اس وقت موجود ہے، تفسیر اسحاق موجود ہے۔ یہ تفسیر قاری صاحب کی ذاتی رائے ہے یا انہوں نے جو پڑھا ہے ان کے علم کا تخمینہ یہی کہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات سے اگری کریں جو انہوں نے تفسیر فرمائی۔ اسوا، کیا قرآن اور سنت کی روایتیں جو ہیں وہ علاج کرنے کے لیے ہیں، اور جادو کا علاج کیا ہو جاتا ہے واقعی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہمیں ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے جواب کے ساتھ ساتھ، قرآن اور سنت، قرآن کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ میں اسے جواب کو لے کر چلتی ہوں کہ قرآن مجید فرقان الحمید جو ہے کہ قرآن فرماتا ہے ید اللہ، نبی کا ہاتھ، یہ قرآن ہے۔ میرے نبی نے جو حکم ارشاد فرما دیا اللہ کے حکم سے، وہ امر اللہ، یہ قرآن ہے۔ آپ مسکرائے، وجیہ اللہ، وجیہ آپ کا مسکرانا ہوا، اور قرآن سے وجیہ، قرآن نے کہا وجیہ اللہ۔ اور آپ کعبے میں گئے، کعبے کو بیت اللہ، بیت اللہ قرآن ہے۔ اور آپ کا سینہ ہے، قرآن سے کہتا ہے نشر اللہ، یہ قرآن ہے۔ اور اب اگر ہم سنت پر لے کر آئیں کہ یہ قرآن ہے، جسے قرآن سورہ حشر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن
القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کر دیتے، مثال تھوڑی لمبی ہے لہٰذا بھی بتا رہی کہ قرآن کیا ہے اور سنت کیا ہے، تو یہ قرآن ہے۔ اور جس قرآن کو آقا الصلاۃ والسلام نے اگر فلق اور ناس بیماریوں سے بچنے کے لیے یا مزید کسی احتیاط کرنے کے لیے ناس اور فلق پڑھ کر میرے نبی آقا الصلاۃ والسلام پھونک ہاتھوں پہ مارے یا اپنے بدن پر پھیر لیں یا اماں عائشہ کو یہ حکم عطا فرمائیں اور اس عمل سے گزر جائیں، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور جو سنت، قرآن اور سنت دونوں میں سے جو چیز گزری ہو اور پھر ہم اس سے علاج کریں، یقیناً پھر اس سے شفا حاصل ہوتی ہے اور شفا ہو یہ بھی رکیے، فلک اور ناس کا دم کرتے ہیں کسی جادو والے شخص کے اوپر، اب وہ قرآن حکیم سے دم کریں، سارے لوگ تو اس سے ٹھیک نہیں ہوتے، اب اس کا تخمینہ کیا لگائیں گے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ بلال بھائی لمبی لمبی باتیں ہوئی ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اچھا میری میں بھی نہیں آیا، ویلکم۔ تو میں موٹی پنجابی کہتے ہیں موٹی دو تین باتیں ٹھوکی سمجھ میں آئے، ہاں جو سمجھ میں آ جائیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو یقین کے ساتھ دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوگا۔ یقین کس کا ہے، مریض کا یا عامل کا؟ اپنا یقین، آپ کا اپنا یقین پختہ نہیں ہے تو اس کو، مریض کا تو کوئی یقین نہیں ہوتا، وہ تو بیمار ہے، اس کو تو شفا چاہیے، اس کا یقین کہاں آپ اس میں ڈال رہے ہیں جی، اس کا یقین۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا یقین نہیں ہے، میرا اعتقاد نہیں ہے، میرا ایمان نہیں ہے، میرا وہ جذبہ نہیں ہے، میرے اوپر وہ چیز نہیں ہے، میں نے قرآن کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نے کبھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، میں نے کبھی سنت کو دیکھا نہیں ہے، تو اب میں نے جب دم کیا اس لیے دم کیا چلو مجھے 4 پیسے مل جائیں یا میری واہ واہ ہو جائے یا بلے بلے ہو جائے، اب اس کو شفا نہیں ملے تو ہم نے کہا جی تیرا یقین نہیں تھا۔ ایک سیکنڈ، تیرا یقین نہیں تھا، یہ تو ہے قرآن سے علاج۔ سنت سے علاج کیا ہے؟ سنت سے علاج یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرما دیا، اب اس کو ہم نے آزمانا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آزمانے کے لیے نہیں ہے، کرنے کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم میں شفا ہے، اب میں نے کچھ عاملین ایسے بھی دیکھے ہیں جو آب زمزم کو بھی دم کر کے دیتے ہیں، کمال بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوا کھجور کے اندر شفا ہے، لوگ کہتے ہیں عجوا کھجور لے آئیں میں آپ کو دم کر کے دوں گا شفا مل جائے، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وہ آزمانے کے لیے نہیں ہے، وہ کرنے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوا کو کھجور، جو شخص صبح کے ٹائم 7 دانے عجوا کھجور کے کھائے گا اس پر جادو نہیں ہو سکتا۔ عجوا کے جو 7 دانے صبح کے ٹائم کھائے گا اس پر جادو نہیں ہو سکتا۔ عجوا کھجور وہ ہے جو کہ چھوٹی کالی اور عربs کے اندر زیادہ مشہور نہیں تھی، لیکن حضرت بلال حبشی کو آپ نے کہا کہ آپ اس کو جا کے بیچیں، اور اس کو کھجور کو دعا دی اور وہ پھر بکی، کیونکہ عام طور پہ کھجور جو ہے عربs نہیں کھاتے تھے، وہ امبر کھجور جو ہے وہ اس کو زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ آپ کیا فرما رہی تھی بیٹا؟ جی بالکل، یہ صاحب نے کہا کہ جب نیت کرتے ہیں تو عامل کی اپنی جو ہے دم جو ہے وہ اپنے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عامل کی کتنی بلیف ہے۔ بالکل، عامل کی دراصل دیکھیں جی، حلال رزق ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے حلال رزق۔ جب تک عامل جس وقت دم کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی نیت جو ہے وہ میرے خیال میں پیشنٹ کی پاکٹ پر ہوتی ہے، تو اس میں دم کی نیت میں زیادہ ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ پھر جو تاثیر ہوئی وہ نیت کے اندر ہوئی، کلام میں کیسے ہوئی؟ کلام میں بالکل تاثیر ہے، کیوں نہیں، لیکن نیت ہی نہیں ہے تو پھر اثر نہیں ہوگا۔ ہر عمل میں نیت ہونا سب سے زیادہ اہم بات ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کے ساتھ ہر عمل کے اندر جو ہے وہ تاثیر رکھی جائے۔ جو کلام پڑھا جا رہا ہے نا اس کی تاثیر تو ہے ہی صحیح، اس کلام کی تاثیر میرے منہ سے تب نکلے گی جب میری نیت ٹھیک ہوگی، میری نیت نہیں ٹھیک ہوگی تو اس کلام کی تاثیر نہیں میرے منہ سے نکل سکتی۔ حضور آپ کیس پہ کلام کی تاثیر جو ہے جادو توڑنے کی، میں قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہوں، کیا وہ تاثیر کلام کے اندر ہے یا آپ کی نیت کے اندر ہے، یا نیت ٹھیک ہو اور پھر تاثیر نظر آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو بات کہی کہ کچھ لوگوں کو شفا مل جاتی ہے اور کچھ کو نہیں ملتی، میں اس پر پہلے ایک بات کرنا منتروں سے اور منتروں سے بھی مل جاتی ہے، اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کی آزمائش ہے، ایک لمحے کے لیے دم ہوا فوراً اسے شفا مل گئی۔ ایک بندہ ہے اس کی تکلیف یا آزمائش جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ عامل اس کا مطلب ہر حالت میں بچ جائے گا، وہ کہے گا علاج ہو گیا تو من جانے بلّہ، نہیں ہوا تو من جانے بلّہ۔ عامل پھر وہاں پہ کیا مطلب چھلیاں لگا لے، وہ کچھ اور کام کرے؟ بلال بھائی ایسا نہیں ہے، بات سمجھیے گا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق فرمایا کہ اس کے 4 سٹیپ ہیں، فوراً قبول ہو جائے، کوئی اس کے ذریعے پرابلم، اس بات سے کوئی تعلق نہیں بھائی، قرآن مجید اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، روشنیوں کے میناروں پہ بٹھایا جائے گا، ایک بندے کو فی الفور شفا مل جاتی ہے، ایک بندے کو فی الفور شفا مل جاتی ہے اور ایک بندے کو کچھ عرصے کے بعد ملتی ہے۔ اب جس کو عامل کا کیا کردار ہوا؟
عامل کا کردار صرف یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے، چاہے آپ نے قرآن کے طریقے، قرآن کی آیات بتلا دی یا اپنی احادیث بتلا دی، اس کے ذریعے مطلب وہ آدمی خود اگر اپنے آپ کو دم کر لے تو بھی ٹھیک ہے. ہاں، اپنے آپ کو بھی دم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، آپ خود اپنے اوپر دم کرتے تھے، آپ دوسروں کے اوپر بھی دم کرتے تھے. داؤد بھائی اب مجھے جلدی سے اس بات کا جواب دیجیے گا، اگر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ نے دم کرنا ہے اور اچھی نیت سے کرنا ہے، تو عاملین کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر تو اس معاشرے کو علاج کرنے کے لیے مفتی صاحبان کی زیادہ ضرورت ہوئی نا. بلال بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈبیٹ. سب سے پہلے یہ کہ عملیات میں عمل کی طاقت اس کے کلام سے ہوتی ہے، وہ جتنا کلام پڑھتا جائے گا اس کی اتنی طاقت بڑھتی جائے گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور عملیات میں جس کے لیے جو پڑھائی کی جاتی ہے 100% وہ پڑھائی جاتی ہے. پڑھا گیا کلام کبھی رد نہیں جاتا، کیونکہ جو بندہ عمل پڑھائی کر رہا ہوتا ہے اس کا 100% یقین ہوتا ہے تو وہ پڑھائی کرتا ہے. مگر لازمی نہیں کہ اگر ایک بندے کی سر درد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس بات کو میں واپس آ کے اسی بات کو آپ کے ساتھ دوبارہ شروع کرتا ہوں، لیکن میرا سوال جو ہے وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کمال بات ہے عاملین جو ہے وہ بہت زیادہ عمل پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ قرآن حکیم کی بہت تلاوت کرتے ہیں، لیکن پھر تراویح پڑھانے کے لیے آپ حافظ اور مفتی ڈھونڈتے ہیں. عاملین جو ہیں وہ تراویح کیوں نہیں کراتے؟ پھر واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس جو سوال چھوڑ کے گیا ہوں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ لوگ عاملین جو ہیں کیا یہ چلے بہت کاٹتے ہیں، قرآن حکیم کا ورد بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہی آئیں گے تو تاثیر دم ہوگا یا علاج ہوگا، تو پھر عام آدمی قرآن پڑھے گا تو اس کا علاج جو ہے وہ کیوں نہیں ہوگا؟ یا حافظوں کے پاس اور مفتیوں کے پاس جائے گا تو کیا وہ علاج نہیں کر سکتے؟ بلال بھائی اس میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جب ایک آدمی دم کرتا ہے نا کسی کو، اس کا رزلٹ بھی اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا رزلٹ بھی اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. وہ چیز جو ہے جس کو دم کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو بھی سمٹمس ہیں، اس کے جنات ہیں، چڑیل ہے، دیو ہے، پری ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. عامل پہ، پڑھنے والے پہ بالکل ہوتی ہے. بالکل اس کو ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے. اگر عامل کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آئی یا اس کی تھوڑی سی طاقت زیادہ ہے تو بعد میں اس کا اثر ہوگا. جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو فجر سے ظہر تک جو گناہ کیے ہوتے ہیں نا وہ اللہ رب العزت وہ ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح جب عصر کی پڑھتے ہیں تو ظہر سے عصر کے گناہ جو ہیں وہ اسی طرح جب عامل آدمی جو ہے وہ اپنے عملیات جب پڑھتا ہے تو اس کا وہ جو اثر ہوتا ہے اس پر اثر لازماً ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ عامل پر اثر نہیں ہوتا، وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. اب عام حافظ اور جو ایک مفتی دم کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو اثر اس پر ہوگا وہ اثر جو ہے اس سے وہ گھبرائے گا اور پھر وہ دوبارہ دم نہیں کرے گا. اگر دوبارہ دم کرے گا تو جو اس پر اثر موجود ہے اس کی وجہ سے وہ اگلے مریض کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اثر ہوتا ہے عمل کرنے والے پہ آصفہ؟ جی بالکل اثر ہوتا ہے، عمل کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے. لیکن پڑھا اس نے قرآن ہے، جی، پریکٹس اس نے سنت کی ہے، جی، تو مطلب پھر اثر اس پہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہم کسی کو نظر کا دم کریں نا تو بعض اوقات یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جماہیے جو ہے وہ عامل لینا زیادہ شروع کر دیتا ہے، اور وہ یا پھر جس پر دم کیا جاتا ہے وہ زیادہ لینا شروع کر دیتا ہے. مجھے بہت زیادہ جماعیاں آتی ہیں تو مجھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اثر ہے؟ میں نے ابھی آپ کو دم ہی نہیں کیا. نہیں، مجھے ویسے ہی آتی ہے. ویسے آنا یہ ایک علامت ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی. بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ طبعی ایک کیفیت بھی ہے اس کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں بالکل یہ عمل دیکھ کر کے جو پیشنٹ ہے اس کو کس طرح کا، وہ کس مرض کا شکار ہے، اس طرح کا پھر عامل کے اوپر اثر آتا ہے. اس لیے پہلے اپنا حفاظتی حصار کر لینا ہر حالت میں بہت ضروری ہوتا ہے. حضور ایک مفتی جو ہے وہ اچھا دم والا ہوگا، ایک عامل اچھا دم والا ہوگا؟ مفتی عامل ہو سکتا ہے، عامل مفتی نہیں ہو سکتا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے. ایک عام شخص جو عامل نہیں، مفتی نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص مسئلے کے اندر اس نے عمل کیا ہے، خاص پیٹرن پہ اس نے عمل کیا. مطلب ہوتا ہے عمل کیا کیا؟ مطلب عمل سے کیا مطلب ہوتی ہے؟ خاص عمل کیا، خاص چلا کاٹا ہے؟ کوئی چلا نہیں ہے. چلے کے لیے تو ہمارا عجیب سا کنسیپٹ ہے، لوگ قبروں کے اندر جا بیٹھتے ہیں. اس نے قرآن گھر میں بھی کر سکتے ہیں، چلے گھر میں بھی کرتے ہیں، جیسے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نا. میں مثال دے رہا ہوں یہ کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے کوئی خاص ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پکا. دیکھیے بلال بھائی، آپ نے جو حدیث شروع میں اپنے انٹرو کے اندر
شروع کی, صحیح بخاری مسلم باقی کتب کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ جو ہے وہ دم ہے مختلف بیماریوں سے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پریکٹس کی اور ایک سردار کے اوپر عمل کیا اور اس کا وہ ٹھیک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید و تصدیق کر دی کہ قد اصبتم, تم نے بالکل صحیح کیا اور تمہارا یہ معاملہ ٹھیک تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹکسٹی ہو گئی اور اس کے بعد کوئی بھی شخص جو مسلمان ہیں اس کے اوپر بار بار اسی چیز کو عمل کرتا ہے. اس کا مطلب کیا یہ بات, داؤد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں, کیا یہ بات پھر مانی جا سکتی ہے یا سوچی جا سکتی ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے بچھو کا اور اس سے اس کا اثر نہیں ہو رہا تو پھر ایمان کا یا یقین کی کمی پڑھنے والے میں ہے؟ بلال بھائی یہ میں بات 100% اسی بات کی تو میں تائید کرتا ہوں, اسی بات کو تو میں کہتا ہوں کہ پڑھنے والے کا یقین بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اگر میں پڑھ رہا ہوں کسی کے لیے سورہ فاتحہ تو میرا یقین اگلے بندے کا نہیں کاؤنٹ کرے گا. وہ تو ایک بیچارہ مریض ہے, اس کو تو مسئلہ ہے. اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میرا یقین اس کے اوپر اثر انداز کرے گا, اور یقین ہی عملیات ہیں, یقین ہی ایمان ہے اور یقین ہی سب کچھ ہے. آپ کا یہ جو یقین ہے اگر اس کے ساتھ آپ کی پڑھائیاں, وظائف, ذکر, عمل شامل ہو جائیں تو آپ کا یہ یقین آپ کو. تو داؤد بھائی یہ پڑھنے والے کا یقین آپ نے فرمایا کہ وہ ہوگا تو بات بنے گی, لیکن اگر سورہ رحمان کو صرف سنا جائے اور وہ بھی کیسٹ میں سنا جائے تو اس سے بھی علاج ہو جاتا ہے اور اس کی بہت سی سٹیٹسٹکس بھی اویلیبل ہے. تو پھر آپ نے جب کیسٹ پہ سنا تو اس میں تو پڑھنے والے کی کوئی نیت نہیں ہے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات مکمل کر دی نا کہ قرآن پاک جو ہے شفا ہے مومنوں. تو پھر پہلی والی بات کا وزن کیا ہوا؟ بات یہ ہے نا کہ پھر جو پڑھنے والا ایک حافظ قرآن اور ایک 5 وقت کے نمازی کو ایک آپ غیر نماز پڑھنے والے کے برابر کا آپ کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ایک حافظ قرآن جو ایک پڑھا لکھا بندہ اور ایک عمل اور وظائف کرنے والا اور ایک عام کیمرہ مین بندہ جو ہے وہ دونوں پڑھائی کریں تو برابر کر دیں گے آپ؟ نہیں, میں کیمرہ مین کی بڑی عزت کرتا ہوں, یہ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں تجربے سے, اور بڑے بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ تو اتنے عبادت گزار ہوتے ہیں, اور میں اپنے یہاں اسٹوڈیو کی کر سکتا ہوں, ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور عبادت اور تقوی میں بھی کئی بہتر ہوتے ہیں اور عاملین سے زیادہ. ایک نبی کی بات ہے, ایک صحابہ کی بات ہے, اولیاء اللہ کی بات ہے, اور ایک عام انسان جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اور وہ جن جادو کا علاج کرنے کے لیے چل پڑے گا. میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھا, اس کا مطلب غیر مسلمان جن جادو کا علاج نہیں کر سکتا. غیر مسلمان جن جادو کا علاج شیطان کے ذریعے کرے گا, شیطانی کلام پڑھے گا, اس کا جو ہے مقدر بھی جہنم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے. ایسا نہ کہیں, اللہ پتہ نہیں کس کو معاف کرے کس کو نہ کرے. کہہ رہے ہیں بلال بھائی, اس میں دوسری بات نہیں ہے. اگر ایک غیر مسلم کسی بھی منتر کے ذریعے کام کرتا ہے اس کا کام ہو جائے گا, لیکن مقدر اس کا جہنم ہے, نو ڈاؤٹ. اگر وہ توبہ نہیں کرتا, اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا مقدر جو ہے وہ جہنم ہے. ٹھیک ہوگی بات, یہ تو فتویٰ ہو گیا نا آپ کا, اور آپ کے فتوے پہ ہم ہمیشہ صرف ہمارا فتویٰ نہیں, یہ قرآن و سنت کی بات ہے. دلوں کے راز اللہ تک چھوڑ دیں اور اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ ہم زمین پہ نہ کریں, چھوڑ دیں. میں معافی مانگتا ہوں نا, میں اپنی غلطی پہ آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن مجھے اس بات پہ تھوڑی سا راستہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں, زمین پہ ان کے فیصلے میں نہ کریں. میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. سورہ رحمان جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس سمجھتے ہیں آپ, اس پہ مواد موجود ہے. آپ ہسپتال میں سورہ رحمان لگاتے ہیں, اس کو آپ سنتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, پانی سامنے رکھتے ہیں, پانی کو وہ پیتے ہیں, اس کے بعد وہ بیماریاں جو کہ ناقابل یقین ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب اس میں پڑھنے والے کا نہ نام پتہ, نہ نیت پتہ, نہ لینا نہ دینا. آپ نے کیسٹ لگائی یا فون پہ ڈاؤن لوڈ کیا اور علاج ہو گیا, اب نیت کہاں گئی؟ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ پریکٹس ہے اور الحمدللہ اس کا اثر ہے. قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور قرآن مجید کی وجہ سے نیت والی بات کہاں گئی کہ پڑھنے والے کی نیت بڑی پیچھے ہونی چاہیے. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جادو کی بات نہیں آپ کر رہے, آپ فزیکلی بیماری کی بات کر رہے ہیں اور اس کا علاج قرآن مجید کی تلاوت سننے سے ہو گیا, اور الحمدللہ جادو کا علاج نہیں ہو سکتا. جادو کا علاج کینسر کا ہو جائے گا, جادو کا نہیں ہوگا. علاج کرنے کے لیے عامل کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, کلام کا نہیں. عامل کیا ناچے گا, عامل کلام ہی پڑھے گا. عامل تو غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے, قرآن مجید کا کلام ہی پڑھے گا. وہ غیر مسلمان کرے گا تو وہ اسلام میں تو جائز نہیں ہے. ارے میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نیت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیت پیچھے ہوگی تو بات ہوگی, تو جب آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں, سورہ رحمان سن رہے ہیں, وہ تلاوت ہوئی تھی سعودی عرب کے اندر, لوگ اس مفتی صاحب کا نام بھی نہیں جانتے, امام کا نام بھی نہیں جانتے, وہ سنتے ہیں, وہ علاج کیسے ہو جاتا ہے؟ اب نیت کہاں ہے بھائی؟ قرآن مجید
सुना और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने तो फिर शिफा दी, नियत वाली शिफा तो बात अल्लाह आप ताला लोगों के की पास गलत हो है। गई ना। शिफा तो अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ने फिर- देनी है, चाहे वो कारी साहब फिर नियत वाली बात तो गलत हो गई ना। भाई नियत पे जी अजर मिल रहा है। आसवा की बात सुन ले। बिलाल जी भाई। जी 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 आसवा की भी बात सुन ले यार। बिलाल भाई, क्योंकि ये नीयत का हदीसों में बहुत जिक्र मिलता है, इसलिए हम इसको गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन देखिए पढ़ने वाले की नीयत तो अच्छी थी, लेकिन सुनने वाले की नीयत भी इसमें बड़ा अमल दखल रखती है कि सुनने वाले ने सुना और कुरान वैसे ही शिफा है, और अगर उसने लेकिन उसने पिया या उसको पिलाया इस नीयत से गया कि शायद इसे शिफा मिल जाए, उसमें नीयत तो फिर भी शामिल है। जी बिलाल भाई, जो हस्पतालों में सूरह रहमान सुनी जाती है या जो कैसेट में सुनी जाती है, जो मरीज़ सुनता है वो इमाम काबा की तिलावत होती है। इमाम काबा की नीयत भी हमारे से अच्छी है और उसका ईमान भी हमारे से अच्छा है। हमारा ईमान उसके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। हम जो काम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, वो काम जो करते हैं, वो जो तिलावत करते हैं वो पूरे आलम के लिए तिलावत करते हैं। हमारी नीयत जो है वो हमारे साथ है, उनकी नीयत जो है वो पूरे आलम के लिए नीयत है। अच्छा, ये जो मामला होता है, मिसाल दे रहा हूँ आपको छोटी सी, नीयत में और इर्तिकाद में क्या फ़र्क होता है? एक आदमी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, वो पानी के ऊपर से गुजर के चला गया, रवायत सही है या गलत है मैं ये नहीं बहस कर रहा। दूसरा आदमी पढ़ता है, वो नहीं होता, कलाम एक ही पढ़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि जो पढ़ने वाला है ना, जो पढ़ने वाला उसका इत्तेकाद अल्लाह पर है, ठीक है। एक आदमी का अल्लाह पर इत्तेकाद नहीं है। अब अल्लाह के पर जब उसका इत्तेकाद हो गया तो वो हर काम कर सकता है। जब रब पर इत्तेकाद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर आप इसको रूहानियत में लेंगे। अगर इस जी करीम साहब, मुझे 2 रवायतें ऐसी बता दें जिस पे कि जादू का इलाज कुरान हकीम से सहाबा ने किया हो, या कोई सुन्नत नबी, कोई ऐसी, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जादू का इलाज किया हो। जादू का इलाज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सूरत फलक और सूरत नास की, उसको तो एग्जाम्पल ना बनाए, वो खत्म हो गई ना बात। उसी चीज़ को बनाएंगे ना। नहीं, इसके अलावा मैंने कहा सहाबा, आप बताइए सहाबा की कोई मिसाल दीजिए कि उन्होंने कुरान हकीम से जादू का इलाज किया। सहाबा किराम में पहले तो जादू बताएंगे कि साबित था, फिर सहाबा ने जादू का इलाज किया, ये बताएंगे। इस पर बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इलाज किया है। किसका? एक बच्चे के ऊपर था, वो साइकिक था जी। वो जादू कैसे साबित होता है उस हदीस से? अल्लाह अकबर, आप अहादीस को पढ़िए, जादू था और जादू का इलाज उन्होंने किया। उस हदीस में जादू का लफ्ज़ नहीं है, अगर होगा तो फिर मुझे इल्म नहीं। हुजूर आप क्या फरमा रहे थे? उस वक्त कैंसर नहीं था, आज कैंसर मौजूद है। उस वक्त इतनी बड़ी बीमारियां नहीं थी, इतने बड़े, हमें नहीं पता उस वक्त था। जी मैं बता रहा हूँ ना, उस वक्त इतने बड़े मामलात नहीं थे। उनके ईमान बहुत पुख्ता थे, हम बहुत कमज़ोर हैं। हिर्ज़ अबूद जाना, जी वो आपने देखी, हादा किताबों में मोहम्मद रसूल रब्बिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिख कर दिया, साहबी ने तकिए के नीचे रखा, जन्नात हाजिर हो गए, उन्होंने कहा अगला जवाब आएगा ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ ही नहीं है, मन घड़त है, साबित नहीं है, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं है। पहली बात, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो मिसाल बदल रहे हैं ना, मिसाल बदल लेता हूं। मिसाल बदल तफसीर इब्न कसीर उठा लें, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दम किया सूरह मुन की आयतें पढ़ के। ये कैसे साबित होता है कि वो शख्स जो था उस पर जादू का असर था? जी मैं बताता हूँ जी। वो शख्स पर जो असर था वो ख़त्म हो गया। बात उस वक्त असर की थी, अब बात जो है ना वो थोड़ी सी बदल चुकी है। हमने बात जो है अपने मुताबिक उसको चेंज कर लिया। उस वक्त बात और थी, अब बात और है। तब क्या बात में उस वक्त बात थी कि असर है, अब बात है जादू है, इस पर चुड़ैल है, जिन है, देव है। हमने नाम काफ़ी सारे रख लिए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं दाऊद भाई आप वापस आऊँगा वक्फे से, तो आपके पास आऊँगा। आपने वक्फे में सिर्फ ये सोचना है कि सहाबा की वो कौन सी मिसाल है जिससे कि हमें ये पता चले कि सहाबा इकराम जो है वो जादू का जो असर किसी पे हुआ हो उसका इलाज कुरान से या सुन्नत से करते थे, और वो कैसे करते थे और क्या पढ़ते थे। वापस आइए, अर्ज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाऊद भाई ये फरमाइए कि अगर एक बच्चे पे जादू है, एक जवान पे जादू है, एक बूढ़े पे जादू है, एक ही किस्म का जादू है मिसाल के तौर पे, तो उनके लिए कुरान की आयतें मुख्तलिफ होंगी या एक जैसी होंगी? बिलाल भाई, इनके लिए कुरान की आयतें एक जैसी होंगी। बात वही हो रही है कि अमल का जो यकीन अल्लाह के ऊपर पुख्ता होने के बाद अपने कलाम के ऊपर 100% होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे के ऊपर बद असरात हैं, जादू है, उसके लिए भी आयतल कुर्सी पढ़ी जाएगी, और अगर जवान के ऊपर बद असरात हैं उसके लिए भी आयतल कुर्सी पढ़ी जाएगी, और अगर कोई बूढ़ा है तो उसके लिए भी आयतल कुर्सी ही पढ़ी जाएगी। हुजूर एक दस आपकी तरफ ये बात लेकर आ रहा हूँ। साहब
اگر ایک شخص پہ جادو ہوا ہے کہ اس کی بندش ہو گئی شادی کی، مثال دے رہا ہوں، دوسرا جو شخص ہے اس کے اوپر بندش ہے رزق کی، تیسرا جو شخص ہے اس پہ بندش ہے بیماری کی، قرآن کی کون سی آیات اس پہ دم کی جائیں گی یا ایک ہی سورہ ان تینوں پہ دم ہوگی؟ رزق کے لیے اگر اس کی پرابلم ہے تو اس کے لیے اور آیات ہوں گی. کون سی؟ مثلاً ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ٹھیک، میں نے اس کا عمل کیا ہوا ہے، ٹھیک. اس کے مطابق میں جب بھی کسی پر دم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. یا باسط یا فتاح ہو، یہ پڑھا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں، تب بھی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، یہاں ہم اسے پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں. اس طرح سورۃ الفاتحہ یہ تو آل راؤنڈر ہے کہ جس بھی بندے کو اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو الحمدللہ ہر طرح کی بیماری، وہ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پرابلم جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. آپ کیا فرمائیے گا کہ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف قرآن کی آیات ہیں یا ایک جیسی ہیں؟ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف قرآن کی آیات ہیں، اور تھوڑی سی مثال دیکھیں. جی بالکل، یہ تو بات درست ہے مفتی صاحب کی کہ سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، تو یہ تو تمام بیماریوں کے لیے بڑے راضی ہوں گے آپ سے. جی، اور باقی یہ ہے کہ جس طرح کے جادو سحر کے لیے ہم بتاتے ہیں معوذتین پڑھیں اور چاروں کل پڑھیں، اور ساتھ آیت جنات کے لیے بتاتے ہیں آیت الکرسی پڑھیں. اب جنات کے لیے ہم چاروں کل کس لیے پڑھنے؟ جادو کے لیے، سحر کے لیے، سحر کے لیے، جادو ہی ہوا نا، جادو ہوا. اور جنات کے لیے پڑھنا، جنات کے لیے آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، اور جو ہے وہ اولاد کے لیے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ والی آیت پڑھیں، اور محبت کے لیے والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی یہ والی آیت پڑھیں. اور اگر کوئی گھر سے چلا جائے یا لوٹ کر نہ آئے تو امی یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وجعلکم خلفاء الارض اللہم اللہ قلیلا ما تذکرون پڑھیں. اور اسی طرح بہت ساری آیات ہیں قرآن میں، یعنی کہ ہر بیماری کے لیے آیت جو ہے وہ ڈفرینٹ مختلف ہے. مختلف. حضرت آپ کیا فرمائیے گا؟ مختلف بھی بتائی جا سکتی ہیں، اور ایک آیت پر عبور ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. عبور سے کیا مطلب؟ عبور سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کہ وہ آیت الکرسی سے ہی علاج کرتا ہے، اس نے آیت الکرسی کو اتنا پڑھ لیا ہے کہ وہ آیت الکرسی کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اس پر اس کا عبور ہو چکا ہے، اور اس کی طاقت کو ہمارے پاس ایک دفعہ ایک عامل صاحب تشریف لائے، بزرگ آدمی تھے، اچھے آدمی، شریف آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ میں جو بھی میرے دل میں اس وقت آیت آتی ہے میں وہی بتا دیتا ہوں، وہی اس کا علاج ہوتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ ان کا اپنا خیال ہے، ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. عامل ہونا ضروری ہے، عامل ہونا ضروری ہے اس چیز کے لیے. جی اس کے لیے. اور عامل ہونے سے مراد ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر سورہ بقرہ کے آپ عامل ہیں تو آپ نے سورہ بقرہ کا کتنا کا ورد کیا ہو، جتنا زیادہ ورد کیا ہو اتنا آپ کو بھی فائدہ ہے، اگلے مریض کو بھی فائدہ ہے. بندش اگر کسی کو ہوئی ہے رشتوں کی یا رزق کی، اس کے لیے کیا کریں گے؟ جو پہلے بات کی اس کے میں پہلے جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک حاجی ہے، ایک نمازی پرہیزی ہے، وہ جب دم کرتا ہے نا ایک آدمی کو شفا پھر بھی ہو جاتی ہے. وہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرے گا شفا ہو جائے گی، چوتھی 5ویں مرتبہ تھوڑا سا مشکل اس کے لیے، اس کے اپنے لیے بھی معاملات مشکل ہو جائیں گے. عامل آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ 2-3 دفعہ جب کرے گا تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے علاج کی ہے، اس کے اثرات کیا آئیں گے، تو اس کا وہ عامل ہے نا کے لیے پہلے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے. یہ آپ کے پہلے سوال کا. دوسرا سوال آپ کیجئے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. بندش جو ہے رزق کی، رشتے کی یا ان کے کیا علاج ہوں گے؟ دیکھیں اس کے یہ بندش ہے. اب اگر اس پر اس عامل کا عبور ہے تو وہ اس کا علاج کر لے گا. کیا ہوگا علاج؟ ٹھیک ہے، وہ جو بھی پڑے گا اس کا علاج وہ کر لے گا. اگر وہ بتانا چاہے، اگر بتانے میں بات کریں تو رزق کے لیے آپ پڑھتے ہیں سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو سب سے اچھی رزق کے لیے کوثر ہے. ٹھیک. حضور اقدس بچے عام طور پہ پڑھتے نہیں ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کی طرف ان کا توجہ ہے، اس کے لیے کیا دم قرآن حکیم سے لیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان پر دم کیا کرتے تھے. آج آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ آخری صورتیں جو ہیں سورۃ فلق، سورۃ ناس، اس کا دم صبح و شام کرنا چاہیے تاکہ جادو جنات وغیرہ سے بچا جائے، نظر بد سے بچا جائے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک اللہ یکفیک یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری پڑھ کے بتائیے گا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک اللہ یکفیک، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ جب بھی آپ اس کے ساتھ دم کرتے ہیں تو الحمدللہ شفا ملتی ہے. بچے آصفہ عام طور پہ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے، لڑاکا ہیں، اتفاق نہیں ہے، بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے. اتفاق کرنے کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ میں ایک آیت ہے، یا
ہادی اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھ کر میٹھی چیز پر، چینی پہ، دودھ پہ، جوس پہ، کسی بھی طرح انہیں پلا دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ آپس میں اتفاق بھی کریں گے، محبت بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگی. اور اگر بالغ ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ سو رہے ہیں رات کو سوتے وقت بھی ان پر پڑھ کے پھونکی جائے، اور جب اٹھنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ پڑھ کر 101 مرتبہ اس کی تسبیح ہے یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم. جو آپ نے سوال قاری صاحب سے پوچھا ہے بڑا بہترین سوال ہے کہ بچے جو پڑھتے نہیں ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کے لیے کہ یہ بڑا آج کل بہت بڑے دونوں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جو حضرت نے دعائیں بتائی ہیں بڑی اچھی دعائیں ہیں نظر کے لیے اور جادو کے لیے، نظر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کیا کرتے تھے. باقی اس میں قرآن کے اندر ایک دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کھول دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورہ طٰہٰ کی 16ویں سپارے کی آیت ہے. اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان بچوں کی زبان بھی اور دماغ بھی کھول دیں گے. درست فرمایا. بعض اوقات سینہ کے لیے یہ دم ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان بچے ذہین نہیں ہوتے تو عقل پر جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی سنقرئک فلا تنسیٰ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے 71 مرتبہ روزانہ. حافظہ بھی بہت زیادہ تیز ہوگا. یہ حافظوں علم نشرح لک صدرک یا اللہ میرا سینہ کھول دے. داؤد بھائی رزق کے لیے اور رشتوں کے لیے کیا وظیفہ عام طور پہ دیتے ہیں؟ بلال بھائی سب سے پہلے تو عمل کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی بندش تو نہیں ہے، جادو تو نہیں ہے، رکاوٹ تو نہیں ہے. سب سے پہلے بندش، جادو اور رکاوٹ کا توڑ کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے 110 مرتبہ. اگر عمل نہیں کر سکتا تو ایک بہت چھوٹی سی یہ آیت ہے مگر بڑا وزن رکھتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے 7 دن اس پانی کو پی لیا جائے رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے. رکاوٹیں دور ہوں گی تو رزق بڑھے گا، رکاوٹیں دور ہوں گی تو رشتہ ہوگا، رکاوٹیں دور ہوں گی تو وہ چیز. اب یہ کہ پڑھا کیا جائے اعوذ باللہ سے یا آیت الکرسی یا سورہ فلق ناس سے رکاوٹیں دور کی جائیں. اور رشتے کے لیے سورہ رحمان کی آیت مرج البحرین یلتقیان. مرج وہی رب ہے جس نے 2 دریاؤں کو ایک کیا. مرج البحرین یلتقیان 141 مرتبہ 21 دن عشاء کے بعد پڑھ لیا جائے. اور اگر رزق کا مسئلہ ہے تو سورہ یاسین رزق کے لیے بہترین ہے. سورہ یاسین پوری نہیں پڑھی جا سکتی تو سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات، پہلی یبصرون تک پہلی 9 آیات 41 مرتبہ عشاء کے بعد اپنے رزق کی نیت سے پڑھی جائے تو رزق کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. اور سورہ اخلاص بھی رزق کے لیے بہترین ہے. اور اگر بچوں کا ایشو ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں اور بچوں کی جو معاملات خراب رہتے ہیں تو بہت مختصر 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والدہ یا والد یا وہ بچہ خود جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا وہ پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو پلا دیں تو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا حضور. پہلے تو اس بات کا بھی جواب دے دیجئے گا کہ بچے جو ہیں یا بڑے بھی ہیں، مرد اور عورت سب جو ہیں، یہ سوتے میں ڈر جاتے ہیں، ان کے لیے کیا دم ہے اور دم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی جو بچے ڈر جاتے ہیں نا ان کو آیت الکرسی ایک تو سکھائی جائے. اگر نہیں سیکھیں وہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کا پر رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر ان کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کی جائے تو وہ سونا ٹھیک ہو، ان کا سونا ٹھیک ہو جائے گا، ان کا ڈرنا ٹھیک ہو جائے گا. باقی جو شادی کا معاملہ ہے نا یہ آج کل بہت زیادہ مسائل چلے ہوئے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی. شادی پہلی یا دوسری؟ پہلے یا دوسری جو بھی ہو. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. رب لا تذرنی فردم وانت خیر، یا اللہ مجھے وارث دے. وارث کہاں ملے گا؟ جب شادی ہوگی. ٹھیک ہے ہم نے دعا پڑھنی ہے تو اب اس کے پیچھے مسائل کیا ہیں، جادو کے ہیں، جو بھی مسئلے ہیں وہ اللہ جانے اور وہ کام جانے. ہمیں جو حکم ہے ہم نے وہ اپنانا ہے. اس کے پیچھے جادو ہو، جو کچھ بھی ہو، جنات ہو، وہ سب کچھ خود ختم ہو جائے گا. میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، کوئی وظیفہ ہے؟ ایسے پیشنٹ آتے ہیں ویسے؟ بالکل بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں. ان میں عورتوں کثیر تعداد میں ہوتی ہیں. ان کے لیے ہم یا رحیم یا ودودو بتاتے ہیں کہ کثرت سے پڑھ کر پہلے تو یا استغفار کثرت سے کریں کہ اگر آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہے یا آپ کی غلطی کی وجہ سے یہ فساد ڈلتے ہیں تو کثرت سے استغفار کے بعد آپ ایک روزانہ 101 مرتبہ یا رحیم یا ودودو پڑھا کریں. اور اس کے بعد ہے یہ آیت محبت کے لیے ہی نازل ہوئی ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. پانی پہ پڑھ کے بیوی اپنے شوہر کو پلائے انشاءاللہ العزیز. پانی پلانے والا تعلق تو ہونا چاہیے نا کہ وہ اتنا. جی بالکل. اگر شوہر چاہے تو شوہر بھی بیوی کو پلا سکتے ہیں. بالکل دونوں پلا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. اگر زیادہ محبت ہے تو آدھا گلاس پی لیں، دونوں کی محبت بڑھ جائے گی. حضور اقدس بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے عام طور پہ کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بچوں پہ پڑھی جائے یا دم کیا جائے یا بچوں کو سکھائی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے دم کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق.
आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला से तमाम उसकी जितनी भी शर मखलूक़ात हैं उससे, उसके कलिमात के साथ। तो ये दुआ अगर पढ़कर बच्चों पर दम किया जाए तो ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये कि रात को सोते वक्त सूरत अल मुल्क जो है वो हर शख्स को पढ़नी चाहिए, बच्चा हो बड़ा हो उसे पढ़ के सोना चाहिए। और इसी तरह ये जो आयत मैंने आपके सामने रखी है, दुआ रखी है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात, ये पढ़ा जाए और आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए सोते वक्त, सोने से पहले, तो इंशाअल्लाह ये मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम मेहमानों का। ये जो तमाम वज़ाइफ़ हैं, ये अल्लाह करे कि इनसे आप लोगों को उसी तरह फैज़ मिले जिस तरह के हमारे बताने वालों की नीयत है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पढ़िएगा और पढ़ते रहिएगा। अगर कोई फ़ायदा हो गया तो कमाल बात है, ना हुआ तो अजर और सवाब तो यकीनन मिलेगा।